2 मुकदमात में उनकी जमानत हो गई है, तीसरे में भी उनके जो है वो वारंट वापस हो गए हैं। तो अब तो लगता है कि वाकई नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी जो है वो पाकिस्तान का मकामी मसला नहीं है। ये तो हुकूमतें इन्वॉल्व हुई हैं, चीन की, सऊदी अरब की, यूएई की, कतर की, तुर्की की, जिनको दावत आई है उन्हें ये कहा गया है कि वापसी पे जहाज का किराया 1990 दिरहम होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपके मेजबान अफीफा राव और मेरे साथ मौजूद हैं उनके नाम तजिया का रिजवान रजीज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, नवाज शरीफ साहब के तो बहुत दिन फिर गए हैं, लगता है कि उनको बिल्कुल रिलीफ जो है ना वो पूरी तरह से बस समझे कि मिल ही गया। 2 मुकदमात में उनकी जमानत हो गई है, तीसरे में भी उनके जो है वो वारंट वापस हो गए हैं। तो अब तो लगता है कि वाकई नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस आ जाएंगे, जितनी उनको गारंटीज मिल रही है। हाँ देखिए, एक बात तो हमें ये जहन में रखनी चाहिए कि नवाज शरीफ की वापसी जो है वो पाकिस्तान का मकामी मसला नहीं रह गया। ये एक जिसे कहना चाहिए इंटरनेशनल मसला हो गया। इसके अंदर दूसरे ममालिक की जो हुकूमतें जो है वो भी इन्वॉल्व। अच्छा, अगर कोई वेनेजुएला की हुकूमत इन्वॉल्व होती तो हम कहते कि भाड़ में जाए, हमें आपकी क्या परवाह है। ये हुकूमतें इन्वॉल्व हुई हैं, चीन की, सऊदी अरब की, यूएई की, कतर की, तुर्की की, जो हुकूमतें जो हैं वो पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में, मुआशी मुश्किल वक्त के अंदर कभी ना कभी किसी ना किसी तौर पे मदद करती रही हैं और आइंदा भी हमें इन्हीं से ही मदद की तवक्को है। यूएई ने जो $3 बिलियन हमारे अकाउंट्स में रखवाए हुए हैं और जो $4 बिलियन सऊदी अरब ने रखवाए हुए हैं, अगर वो अपने ये पैसे वापस लेने का हमें, और हाँ तकरीबन तीन एक के करीब ही हमें इस तरह की सहूलत जो है वो चीन ने दी हुई है, अगर ये ममालिक अपना हाथ खींच लें तो पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट में चला जाए। तो जब आप किसी के ऊपर इतना रिलाई कर लेते हैं तो फिर आपको उनकी बातें मानना पड़ती हैं। तो वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर दखील हुए हैं। अगरचे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसके बायस ही हमारे इस वक्त के टेकर प्राइम मिनिस्टर चीन में मौजूद हैं, लेकिन अगर आप गौर फरमाएं तो बड़ा सिग्निफिकेंट है। वो चाइना की क़यादत से इस वक्त मुलाकातें कर रहे हैं और ऐन उस वक्त नवाज शरीफ वापस आने के लिए दुबई पहुंच चुके हैं। अच्छा, दुबई जाने की दावत जिन लोगों को आई है उन्हें कहा गया है कि वापसी जो आपने जिस तैयारे पे करनी है, जो कि चार्टर करवाया गया है, उसमें आपकी सीट की कॉस्ट 1990 दिरहम है, 1990 दिरहम। तो वो आपने पहले जमा करा देनी है। रहना जो दुबई जाके वो लोग रह रहे हैं, वो उनका रहना भी अपना है, खाना भी अपना है और जहाज का टिकट भी अपना है। ठीक है, ये आप जहन में रखिएगा। और तो चलिए, जो अफोर्ड कर सकते होंगे 1990 दिरहम वही जाएंगे। ज़ाहिर वही जाएंगे। और माशाल्लाह जर्नलिस्ट जो हैं वो इतने ज्यादा अमीर हैं हमारे यहाँ, बहुत कुछ जर्नलिस्ट जो ये नहीं, इससे बड़ा अफोर्ड कर सकते हैं, बड़ा कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। तो खैर, मैंने कहा ये मैं आपको बता दूं, लेकिन मुझे नहीं दावत आई किसी को। मैंने तो उन लोगों से सुना है जिनको दावत आई है, उन्हें ये कहा गया है कि वापसी पे जहाज का किराया 1990 दिरहम होगा। तो वो आपने एडवांस जमा करवाना है यहाँ पे पहुंच के। तो अपनी टिकट लेके वो एयर ब्लू से गए हैं और ये है फ्लाई दुबई का, मेरा ख्याल एयरबस 320 ये त्यारा है। इसमें 100 पुराने मॉडल का है। इसमें 155 से 150 से 154 लोग आते हैं, 152 कहा जा रहा है टू बी एग्जैक्ट, वो आते हैं। और इसमें 12 फर्स्ट क्लास की सीटें हैं मेरा ख्याल है, और बाकी जो हैं वो इकोनॉमी क्लास की। तो खैर ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। एनी हाउ, तो नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है उसमें इंटरनेशनल इस वक्त इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया हुआ है और हमारी मईशत इतनी जकड़ी हुई है कि हम इस वक्त उन दोस्तों की इस मुदाखलत का बुरा मनाने की पोजीशन में नहीं है। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब चिंगारते धाड़ते ललकारते हुए वापस आ रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें, थोड़ी सी बात लंबी हो रही है इस हवाले से। आज जो है सुहेल वड़ाई साहब का एक कॉलम कल छपा है और वो बड़ा ज़ेरे बहस है, और उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि उनकी नवाज शरीफ साहब से बात हुई है
اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب ایک اچھی ابتدا یہ کر سکتے ہیں کہ جب وہ واپس پاکستان تشریف لائیں اور پاکستان تشریف لا کے وہ جو ہے وہ اگر ایک اچھی شروعات کرنا چاہیں تو وہ پرائم منسٹر بنتے ہی عمران خان صاحب کی رہائی کا حکم جاری فرما دیں اور ایک اچھے سیاسی عمل کا آغاز ہو۔ لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو عمران خان کو سیاستدان ہی نہیں مانتا اور نہ ہی عمران خان ہمیں تسلیم کرتا ہے، تو لہٰذا اس بات کا آغاز نہیں ہو پائے گا۔ تو آگے وہ اپنے کالم کے اندر جو بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس فریم آف مائنڈ کے ساتھ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں۔ تو لیٹ سی کیا مطلب ہوتا یہ لڑائی اب لمبی چلے گی، ہے۔ یہ سیاسی لڑائی اب بہت لمبی چلے گی۔ یہ سیاسی لڑائی چلے گی یا نہیں چلے گی، لیکن بہرحال ایک انڈیکیشن اس کا آ گیا ہے۔ اچھا، خدیجہ شاہ صاحبہ جو ہیں، جو ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب جو مشرف دور کے اندر فائنانس کے رہے ہیں، وہ ایڈوائزر رہے ہیں اور بعد میں کیئر ٹیکر حکومت کے اندر فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں، ان کی صاحبزادی کی ضمانت ہو گئی ہے اور کل ہو گئی تھی، آج میرا خیال ان کی رہائی ہے۔ لیٹ سی، اس ولاگ کے ہونے تک تو وہ رہا نہیں ہوئی تھی، کب ہوتی ہیں۔ تو انڈیکیشن آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو کل عدالت نے حکم دیا تھا کہ وہ ایکسرسائز سائیکل جو ہوتا ہے وہ ان کو فراہم کیا جائے، کیونکہ وہ شروع سے ایکسرسائز کرتے رہے ہیں۔ تو لیکن ابھی تک وہ پرووائڈ تو نہیں کی گئی۔ ہاں، ابھی تک وہ فراہم نہیں ہوا، حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ان کی ہمشیرہ ہیں علیمہ خان، انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہ سائیکل گھر پہ جو پڑا ہوا ہے وہ لا کے دے دیں گے اور جیل حکام صرف ان تک پہنچا دیں۔ تو وہ مطلب کہ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے لا کے نہیں دیا، تو اب ظاہر ہے کہ سرکار کی طرف سے خرید کے دیے جانے کا یا جیل حکام کی طرف سے خرید کے دیے جانے کا ایک پورا طریقہ کار ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے اس وقت اس فرنٹ کے اوپر۔ اس طرح سے اگر انڈیکیشنز پہ جائیں تو انڈیکیشنز تو سب جو ہے وہ نون لیگ کی طرف زیادہ ظاہر ہو رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی طرف کم۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے پی ایم ایل این جو ہے وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی اور نواز شریف صاحب ایک دفعہ پھر وزیر اعظم ہوں گے؟ دیکھیے، یہ تو نظر آ رہا ہے ہر ایک کو، جس طرح کا ماحول سیٹ کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی خبر دے دوں، کل ایک جگہ پہ ہم کھانے پہ تھے تو وہاں پہ کچھ ایسے حکام بھی جو تھے جو کہ بہرحال خفیہ رہ کے پیچھے رہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ایک فکرہ نکلا کسی کے منہ سے۔ انہوں نے کہا کہ جتنی حمایت دی گئی تھی اداروں کی طرف سے جناب عمران خان صاحب کو، آپ اس کو کم از کم 100 سے ملٹی پلائی کریں جتنی حمایت نواز شریف صاحب کو دی جائے گی جب وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ عمران خان صاحب نے اس حمایت کا کوئی اچھا فائدہ نہیں اٹھایا یا قوم و ملک کو فائدہ نہیں پہنچایا، اور ان سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ اس حمایت کا بہتر استعمال کریں گے۔ یہ فکرہ رات سے میرے چپکا ہوا ہے کہ جتنی حمایت عمران خان کو ملی تھی اس حمایت کو 100 گنا سے ملٹی پلائی کر دیں تو وہ نواز شریف صاحب کو ملے گی۔ رضی صاحب، آپ کی اس بات سے نا میرے دماغ میں تو صرف ایک ہی چیز آئی ہے، اور وہ یہ کہ اگر حمایت دینی ہے اور نواز شریف صاحب کا وزیر اعظم بننا جو وہ طے پا گیا ہے تو یہ الیکشن کا ڈرامہ رہنے ہی دیتے ہیں۔ اتنے پیسے جو ہے وہ عوام کے لگائیں گے، پورا دن برباد کریں گے، لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کے ووٹ بھی ڈالیں گے، تو یہ رہنے دے، لا کے ان کو بٹھا دیں وزیر اعظم ہاؤس میں۔ نہیں، یہ پھر دنیا نہیں نہ مانتی، ٹھیک ہے نا، وہ ڈرامہ کرنا پڑتا ہے الیکشن۔ دنیا انہیں ممالک کو آپ نے دکھانا ہے جن ممالک کے کہنے پہ وہ یہاں رہے ہیں، تو اور باقی کون سی دنیا؟ ہم نے صرف ان ممالک کو دکھانا ہے جن سے ہم نے پیسے لینے ہیں، تو وہ تو خود نواز شریف صاحب کو لے کے آ رہے ہیں، تو اعتراض کون کرے گا؟ نہیں، دنیا نہیں مانتی، باقی دنیا کو بھی تو دکھانا ہے نا بھائی۔ ہم انٹرنیشنل فورمز کے ممبر ہیں، ہم اقوام متحدہ کے ممبر ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سارا ڈرامہ کرنا پڑے گا ہمیں۔ اور اب دیکھیے نا، عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس طرح آئے یا جس طرح لائے گئے، ان کے اس عمل کے اوپر جو اعتراض ہوتے ہیں کہ جناب آر ٹی ایس بند ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا،
وہ اعتراضات ہوتے ہیں نا، اور وہ اعتراضات ایسے ہیں کہ جن کا نہ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ آج تک کوئی تسلی بخش جواب دے سکی ہے، اور نہ ہی پی ٹی آئی اس کو پراپرلی ڈیفینڈ کر پاتی ہے کہ جی آر ٹی ایس ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا۔ اگر اس سے 100 گنا بڑی نواز شریف کو لانے کے لیے اس سے 100 گنا بڑی ایکٹیویٹی ہوگی تو وہ پروسیس کیا ہوگا؟ میرا مطلب ہے کہ وہ اس کے اوپر تو سارے جو ہیں وہ ڈاؤٹ کر رہے ہوں گے، کی خیال ہے؟ بالکل۔ تو میرا مطلب ہے کہ وہ تھوڑا سا انہیں بھی جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ میں نے تو رات بھی کہہ دیا تھا، میں نے کہا کہ ابھی تو آپ ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائے جو عمران خان صاحب کو لانے کے اوپر آپ پہ ابھرے تھے یا لگائے گئے تھے، تو بھیا وہ تو پھر کام مزید خراب ہو جائے گا۔ بہرحال آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ اس وقت یہ مائنڈ سیٹ ہے، اور اس کا نتیجہ دیکھ لیں، آج ضمانتیں بھی ایسے ہوئی ہیں کہ رہے گا۔ مریم نواز تو اس مائنڈ سیٹ کو، اس طریقے کے کار کے خلاف بہت بولتی تھی، اب انہوں نے ایکسپٹ کر لیا اس ساری چیز کو؟ انہوں نے ہی ایکسپٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، باقی تو پہلے ہی قبول کیے بیٹھے تھے، وہی باغی تھی نا، تو جس طرح ہمارا باغی ٹی وی ہے وہ بھی باغی تھی، تو انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے بظاہر، اب تک نظر یہی آ رہا۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ روب عمل آنا چاہیے تاکہ عوام کے ساتھ اس کا رابطہ رہے۔ وہی تاریخ جو پہلے دہرائی جاتی رہی ہے اور عوام کے اوپر وزیر اعظم لا کے بٹھائی گئے، ایک دفعہ پھر نواز شریف صاحب دوبارہ آ جائیں گے۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی ایکٹ کرنا چاہیے، اسے اپنی تنظیم سازی کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اس کے عہدیدار پورے ہونے چاہیے، اس کے کارکنوں کی فہرستیں ہونی چاہیے، اور مطلب کل جو تھا پچھلے دور کے اندر عمران خان کے جلسے میں لانے کے لیے موٹر سائیکلیں بانٹی جاتی تھیں، اس دفعہ نواز شریف کے جلسے میں لانے کے لیے موٹر سائیکلیں بانٹی جا رہی ہیں۔ وہ ڈسکا والوں نے تو اشتہار بھی چھاپ دیے تھے نا، ڈسکا میں کوئی ان کے پارٹی کے عہدیدار تھے تو انہوں نے تو باقاعدہ جہاز وہ اشتہار چھاپے تھے عمران خان صاحب کے۔ اب ادھر لاہور میں جناب جو جلسے میں آئے گا اس کو 125 ملے گی۔ میرا مطلب ہے کہ یہ حرکتیں کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے اگر پارٹی کا گراس روٹ لیول کے اوپر کوئی نظام موجود ہو۔ الحمدللہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی تینوں نے اپنی کوئی تنظیم نہیں رکھی ہوئی۔ جب آپ کی تنظیم نہیں ہے، آپ کا کارکن آپ کے کہنے پہ باہر نہیں نکلتا، اور یا نکلتا ہے تو اتنا نہیں نکلتا جتنی آپ توقع کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کے پاس نان کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور ان کو ریپلیس کرنے کا کوئی نظام نہیں ہوتا پارٹی کے اندر، تو پھر اسی طرح اقتدار میں آیا جاتا ہے جس طرح ہماری سیاسی پارٹیاں آتی ہیں۔ سیاسی جماعتوں کا تو چلا کوئی نظام نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا معاشی نظام کیا ہے؟ ڈالر کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے، یہ کہیں ایک جگہ پہ تو اسٹیبل ہی نہیں ہو رہا۔ کچھ دن پہلے یہ اوپر جانا شروع ہو گیا تھا، اب پھر تھوڑا نیچے آیا ہے، اسٹاک مارکیٹ کا الگ حال ہے، تو یہ معیشت کیسے چلتی رہے گی؟ نہیں دیکھیے، ہمارے جیسے معیشتیں جو ہوتی ہیں وہ تو بڑی فلکچویٹ کر رہی ہوتی ہیں نا۔ ڈالر ہمارا جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے، اوپر گیا تھا 2 دن کے لیے 275 276 سے اٹھ کے وہ 279 270 پہ چلا گیا، 280 پہ چلا گیا تھا، لیکن آج پھر جو ہے وہ ڈالر 2.5 پہ نیچے گیا ہے جب تک ہم یہ ولاگ کر رہے ہیں، اور دوبارہ اس نے واپسی کا سفر شروع کر دیا ہے، 277 کے ارد گرد پایا جا رہا تھا، اور اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ تقریباً 6.5 سال کے بعد 50,000 کے لیول پہ چلی گئی۔ اب مسئلہ اس میں ہے، ہم چونکہ اسٹاک مارکیٹ کو کور بھی کرتے رہے ہیں، رپورٹنگ بھی کرتے رہے، اسٹاک مارکیٹ کا ایک سائیکل ہوتا ہے، اور وہ سائیکل جو ہوتا ہے وہ تقریباً 8 سال کے اندر مکمل ہوتا ہے۔ ان 8 سالوں کے اندر اسٹاک مارکیٹ نے ایک دفعہ اپنے باٹم کو ٹچ کرنا ہوتا ہے اور ایک دفعہ اپنی پیک کو ٹچ کرنا ہوتا ہے۔ باٹم کو اس مارکیٹ نے ٹچ کیا، پیک کو ایک دفعہ ٹچ کیا تھا اس مارکیٹ نے 2015 میں، جب یہ 56,000 کے لیول پہ چلی گئی تھی، پھر یہ گری اور 2019 کے اندر اس نے اپنا باٹم ٹچ کیا جب یہ صرف رہ گئی تھی 28,000 پہ، 56 سے گری تقریباً آدھی رہ گئی 28 کے اوپر،
اس کے بعد پھر یہ اٹھنا شروع ہوئی ہے. اچھا اب یہ اپنا پچھلا جو اس کا ہائی تھا اس کو توڑے گی, مطلب 56 سے اوپر جائے گی, یہ 60 بھی جا سکتی ہے, 70 بھی جا, کئی لوگ تو 70 کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ نیچرل سائیکل ہے اس کا مارکیٹ کا, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن وہ نیچرل سائیکل جو ہے اس کے اندر جب وہ پیک کرنے لگی ہے تو وہ کو انسائڈ کر گیا ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کے ساتھ, اور پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کا کریڈٹ لے گی, اور کیوں نہ لے, انہیں جب موقع مل جب جائے. جب 100 گنا زیادہ جو ہے وہ ماحول بنے گا اور فیورز دی جائیں گی تو پھر وہ ظاہر بات ہے کریڈٹ لینا تو بنتا ہے. ہاں تو کریڈٹ لے گی اس کا. تو یہ اسٹاک مارکیٹ کی تو یہ صورتحال ہے. ڈالر جو ہے اس کو جب تک ہم دیکھیے ہمارے پاس بیچنے کے لیے کیا ہے, سب سے زیادہ ٹیکسٹائل ہے. یکم اکتوبر تک کی جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس جو جاری کیا ہے پاکستان کاٹن جینر ایسوسی ایشن نے, وہ یہ بتا رہا ہے کہ پچھلے سال سے ہماری اس دفعہ جو کاٹن ہے اس کی فصل 20% کے قریب زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب کاٹن کی فصل اگر زیادہ ہے تو ہم نے تقریباً پچھلے سال $5 ارب کی کاٹن جو تھی وہ امپورٹ کی تھی اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو چلانے کے لیے. اس کا مطلب ہے وہ $5 ارب اگر سارے کی ساری ریپلیس نہ ہو سکی تو کم از کم ہم $4 ارب تو ریپلیس کر لیں گے, یعنی کہ لوکلی پروڈیوس کر لیں گے, پیدا نہیں کرنی پڑے گی. ہمارے کسان کو جی زیادہ ریونیو ملے گا, ہماری ایکسپورٹ زیادہ بڑھے گی, اور اس کے اندر ہمیں ویلیو ایڈیشن بھی کرنے کا موقع ملے گا جب مارجنز زیادہ ہوں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت جو ہے ایک دم جو سمبلز ہیں وہ نواز شریف کی فیور کے اندر ٹرن ہوتے ہوئے نظر آ رہے. ٹھیک ہے, اکنامک انڈیکیٹرز کی بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے جب آپ کو بالکل $3-4 کا ادھر سے ریلیف مل گیا تو $3-4 ارب کی ایک تو آپ کی امپورٹ نہیں ہوئی, اور دوسرا آپ نے $3-4 ارب کی ایکسپورٹ زیادہ کر لی, تو ڈبل ایڈوانٹیج ہو گیا نا. ٹھیک ہے, بالکل تو اس کے علاوہ جو ہے دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. نواز شریف صاحب آ رہے ہیں پورے دھوم دھڑکے کے ساتھ آ رہے ہیں. ان کو لینے کے لیے پاکستان سے جانے والے صحافی جو ہیں وہ اس وقت دبئی میں پائے جا رہے ہیں. ابھی تک انہوں نے انٹرویو نہیں کیا. اب جیسی ان کی بیل ہوئی ہے تو اطلاعات آنا شروع ہو گئی ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ انہوں نے پہلے ان کا شیڈیول تھا نا کہ انہوں نے پہلے اسلام آباد کو ٹچ کرنا ہے جی اور وہاں پر بالکل ملاقات کرنی ہے, لیکن اب چونکہ ضمانت مل گئی ہے تو ہو سکتا ہے وہ سیدھا لاہور ہی لینڈ کر جائیں. تو لاہور میں لینڈ کر کے دیکھیں وہ کیا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں, اور پھر عدالت جب وہ جاتے ہیں تو کتنے لوگ ان کے ہمراہ جاتے ہیں اور کتنا وہ رش لیتے ہیں. جس طرح عمران خان صاحب عدالت جایا کرتے تھے تو ان کے کارکنان وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے تھے. اب نواز شریف صاحب بالکل جب جائیں گے تو وہ کیا نئی بات کریں گے اس دوران, پھر کیا وہ الیکشن کیمپین بنا پاتے ہیں کہ نہیں. نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, نہ صرف کہ آ رہے ہیں بلکہ الیکشن بھی جیت رہے ہیں, اور نہ صرف کہ الیکشن جیت رہے ہیں بلکہ بھلے وہ سمبولکلی بنے, کچھ دنوں کے لیے بنے, کچھ مہینوں کے لیے بنے, انہوں نے اپنے نام کے ساتھ چوتھی دفعہ وزیر اعظم کا لکھوانا ہی ہے. یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ ایک سمبولک پرائم منسٹر ہوں, لیکن معاملات جو ہیں وہ سارے وہ شہباز شریف صاحب دیکھ لیں یا کوئی اور دیکھ لیں, یہ ہو سکتا ہے. کیونکہ پچھلی دفعہ بھی ان کے جو گواہ تھے یا ان کے جو اصحاب تھے وہ انہیں اتنے لانگ ورکنگ آورس کی اجازت نہیں دیتے تھے, اور کمٹمنٹ بہت لمبی چاہیے پرائم منسٹر کے سلاٹ کے لیے. آپ کو ملاقاتیں کرنی ہوتی بالکل ہیں, اجلاس کی سربراہی کرنی ہوتی ہے, تو پچھلی دفعہ بھی وہ پراپرلی نہیں کر پائے, جس کی وجہ سے اسحاق ڈار صاحب ان کی بحاف کے اوپر فیصلہ سازی کرتے رہے, جو بنیادی طور جی پہ ان کی حکومت کے جو ہے غلط فیصلوں کی ایک بنیادی وجہ بھی تھی. تو صحیح لیٹس سی اس دفعہ وہ کون ایکٹنگ ڈپٹی پرائم منسٹر بنتا ہے. زیادہ امکان تو شہباز شریف صاحب کا. جی ناظرین, آپ نے رضوان رضوی صاحب کا انالیسس سنا کہ اس وقت سارا ماحول جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے حق میں ہے, اور خیر ان کا وزیر اعظم بننا جو ہے شاید طے پا گیا, ان کے ادارے جو ہے ان کی فیور میں. آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, کیا ماحول بنتا ہے,
वहाँ जो सहाफ़ी नवाज शरीफ साहब के साथ है, वो क्या खबरें जो है वो पहुँचाएँगे, तो उस पे रज़ी साहब से एनालिसिस लेते रहेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय देना मत भूलिएगा। Until the next time, Allah Hafiz.